अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर स्पेशल में खुश आमदीद। नाजरीन, इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपने कल देखा। हमारे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल जावेद अशरफ काजी रिटायर्ड। ये फॉर्मर डीजी आईएसआई, फॉर्मर डीजी एमआई और बहुत से ओहदे इन्होंने संभाले। हम इनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, अंदरूनी खास तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान की आर्मी के हवाले से बात हो रही है और पाकिस्तान को जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात में इस वक्त कुछ उतार चढ़ाव का सामना है, उस पर भी बात कर रहे हैं। जन साहब, आप कुछ डिनाइल में नहीं है कि आप फरमा रहे हैं कि नहीं सो स्मूथ सेलिंग, एक टेंशन नहीं रही इस मुल्क में थ्रू आउट सिक्योरिटी पॉलिसी कौन चलाएगा? इज इट नॉट अ फैक्ट? नहीं, ये टेंशन तब होती है जब पर्सनैलिटी क्लैश हो। अगर पर्सनैलिटी क्लैश शुरू हो जाए फिर टेंशन डेफिनेटली। बेनजीर भुट्टो साहब को कहा गया सिक्योरिटी रिस्क है, नवाज शरीफ साहब से कहा गया सिक्योरिटी रिस्क है, ये कहा गया जरदारी सबसे बड़े सिक्योरिटी रिस्क है, ये फैक्ट तो है। देखें, बेनजीर के साथ मैंने काम किया, 2.5 साल मैंने काम किया। जनरल वहीद आर्मी चीफ थे, हमने तो नहीं उनको सिक्योरिटी रिस्क। I was one of those journalists who was called in to say कि बेनजीर भुट्टो सिंध तो हिंदुस्तान को दे रही हैं, उधर शी स्टफिंग हिंदू। नॉट ड्यूरिंग माई टाइम। नहीं, आपके टाइम की मैं नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आपके टाइम, बट वेरी सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। आई डोंट नो, बट नॉट ड्यूरिंग माई टाइम, बिकॉज ड्यूरिंग माई टाइम बेनजीर के साथ वी हैड एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग, वी वर्क टुगेदर। उन्होंने बल्कि अपनी बुक में भी एक्नॉलेज किया है, ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में, कि आई वर्क वेरी वेल विद जनरल जावेद। नहीं, बट मैं आपकी जात की बात नहीं कर रही, मैं आईएसआई की बात कर रहा हूँ ना। आईएसआई थी ना, बेसिकली आई रिप्रेजेंटेड द आईएसआई। वो 2.5 साल जो थे, बेनजीर डिड नॉट हैव अ सिंगल कंप्लेंट अगेंस्ट द आईएसआई और द आर्मी। जनरल वहीद के साथ भी उनका कोई क्लैश नहीं हुआ। ये बताएं, रोल रिवर्सल नहीं होगा इस वक्त? जरदारी साहब बहुत जोर शोर से पाकिस्तान आर्मी को डिफेंड कर रहे हैं, और ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं जो कि पीपल्स पार्टी के लोग नहीं उठा रहे। हाउ डू यू सी दिस? आपने ये आधी सदी गुजारी है ये देखते हुए। जो आर्मी के साथ आर्मी बैशिंग हुई है ये पिछले चंद दिनों में या ये पिछले 1 आध महीने में, तो उसमें अगर प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आर्मी को डिफेंड करता है तो बड़ी अच्छी बात है। ही इज आफ्टर ऑल, तो वो कमांडर इन चीफ अगर डिफेंड करें तो आर्मी के जो व्यूज हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, एक वो क्रॉनिक डिस्ट्रस्ट तो है। नहीं, देखें, पीपल पार्टी नाम के साथ कोई भी एलर्जिक नहीं है। पीपल कम एंड गो, बेसिकली इट्स दी पर्सनैलिटीज। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कोई परमानेंट किसी की तरफ मोहब्बत है या परमानेंट किसी की तरफ नफरत है, ऐसी बात नहीं है। ये कॉन्डक्ट पे डिपेंड करता है। ये आपके तो आज जरदारी साहब का कॉन्डक्ट अच्छा, इसलिए जरदारी साहब आर्मी की तारीफ कर रहे हैं इसलिए कि उनको पता है कि आर्मी का कॉन्डक्ट इस वक्त अच्छा है। आर्मी जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले रही, आर्मी मुल्क को बचा रही है फ्रॉम डिजास्टर, फ्रॉम टेक ओवर बाय दी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो इस स्टेट को टेक ओवर करना चाहते हैं। इट इज दी आर्मी जो उनके रास्ते में खड़ी हुई है, वरना कल को यहाँ पे वही हालात होंगे जो अफगानिस्तान में थे। ये बताइए, जो टीटीपी की थ्रेट है पाकिस्तान को, तो उस थ्रेट को पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें समझती हैं, आपका क्या इस पे टेक है? तहरीक तालिबान इस वक्त पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से लेकर अब तक सबसे सीरियस थ्रेट है, क्योंकि वो पाकिस्तान में अपनी स्टेट कायम करना चाहते हैं, जिसकी मैनिफेस्टेशन आपने सवात में देख ली, और उनका ये डिक्लेयर्ड एम है। अल जवारी साहब का भी ये डिक्लेयर्ड एम है कि पाकिस्तान विल बी द प्लेस फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट। तो अलकायदा और टीटीपी का लिंक है? अलकायदा इज द बेसिक आइडियोलॉजिकल, उनके वो है ना, उनके फादर्स हैं, मोटिवेशनल फैक्टर है। लेकिन ये तहरीक तालिबान वाले हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, और इसमें इतना जुल्म जितना ये लोग कर रहे हैं और जितने बेदर्दी से ये अपने मुसलमान भाइयों को ज़िबा करते हैं और मारते हैं, तो इस किस्म की तहजीब या इस किस्म की हुकूमत पाकिस्तान में हम तो अपने बच्चों के लिए नहीं चाहेंगे। ये तो तालिबान मतलब बेसिकली, और इसमें आप कुछ तफरीक तो नहीं कर सकते, जो गिरोह हैं, मतलब ये हो लश्कर तहरीक तालिबान जी बेसिकली बजाते खुद एक लूज ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अम्ब्रेला में एक तो मासूद हैं जो बैतुल्ला मासूद और हकीमुल्ला के लोग हैं, उज़्बेक्स हैं जो उज़्बेकिस्तान से भाग कर आए हुए हैं, वापस नहीं जा सकते क्योंकि वो उनका जो प्रेसिडेंट है वो तो उनको सीधा फांसी लगा देता है।
وہ تو کوئی وہاں پہ نہیں کرتا، تو وہاں وہ واپس نہیں جا سکتے. کچھ چیچنز ہیں جو رشینز کے ہاتھوں بھاگ کر آئے ہوئے ہیں. پھر جی بالکل، اس میں پھر ہماری اپنی کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو بینڈ ہیں، سب سے بڑھ کر سپاہ صحابہ اینڈ لشکر جنگوی. لشکر جنگوی ایک انتہائی ظالم گروپ ہے جس نے بے تحاشا ظلم کیا پنجاب میں پرٹیکولرلی. ہر اس میں یہ انوالوڈ ہوا ہے، جتنے بھی یہ اٹیکس ہوئے، چاہے جی ایچ کیو تھا، چاہے مسجد تھی، کہیں اور تھا، اور خاص کر امام بارگاز میں، بیکاز شیعہ کے تو وہ ویسے ہی مخالف. پھر اس میں اور چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، کوئی جیش، کوئی حرکت، کوئی کیا. جیش حرکت. اسٹرینتھ کیا ہوگی؟ مطلب 100 200 500 1000 کتنے لوگ ہیں؟ نہیں 100 500 تو وہ پروبیبلی ہر گروپ کی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً اینی تھنگ بٹوین 10 and 20,000 ٹوٹل. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو فائٹ دس؟ آپ اور نہیں، پہلے تو یہ بتائیے کہ آل پولیٹیکل پارٹیز آپ کے خیال میں سمجھتی ہیں اس تھریٹ کو؟ میرا خیال ہے جی پہلے تو بالکل نہیں سمجھتی تھیں، اور آہستہ آہستہ ابھی سمجھنا شروع ہو گئی ہیں. خاص کر سوات نے لوگوں کی آنکھیں کافی کھولیں، اور پھر اس کے بعد بھی جیسے جیسے اپنے ہوم انہوں نے ڈیلیوری کی ہے ٹیرر، تو لوگ اتنے زیادہ اویئر ہوئے ہیں. جب لاہور میں بلاسٹ ہوئے تو لاہور والوں کو سمجھ آئی، جب پنڈی میں ہوئے تو پنڈی والوں کو سمجھ آئی. تو آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور جو پی ایم ایل این ہے، پی ایم ایل کیو ہے، پی ایم ایل کیو تو آپ کی پارٹی ہے بہرحال، اور ابھی بھی آپ کو ان سے کچھ لینا دینا ہے یا الگ الگ ہو گئے؟ نہیں، میں پی ایم ایل کیو کی طرف سے سینیٹر ہوں جی. اچھا، ہاں وہ تو جب بنے تھے میں نے کہا اب حالات کچھ بدل گئے ہوں شاید. اچھا، اور تو یہ جو تمام پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی، عمران خان وغیرہ، یہ سب سمجھتے ہیں اس تھریٹ کو؟ دیکھیں جی سمجھتے سب ہیں، لیکن کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. پبلکلی کون اس تھریٹ کو آرٹیکولیٹ کرتا؟ پبلکلی میرے خیال میں اس وقت تو پیپل پارٹی، بیکاز دے آر ان دی گورنمنٹ اینڈ دے آر فیسنگ اٹ، تو وہ اس تھریٹ کو جو ہے بڑا کلیئر کٹ آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ تھریٹ ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این سمجھتا ہے، اے این پی جو کہ فیس کر رہے ہیں بہت کلیئرلی، وہ بڑے کلیئرلی اس کو کرتے ہیں، بیکاز بیسیکلی تو سب سے زیادہ فور فرنٹ پہ وہ مار کھا رہے ہیں اور جانے دے رہے ہیں. بالکل. تو آرمی سب سے زیادہ سمجھتی ہے، بیکاز آرمی تو وہاں پہ ہر ایجنسی میں ان کے ساتھ جو ہے ان کی لڑائی ہو رہی ہے. تو اس لیے تھریٹ میں تو کسی کو شک نہیں ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو بات چیت سے منایا جا سکتا ہے، نیگوشیشن کی جا سکتی ہے، جس طرح عمران. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آئیں کہ کس طرح منایا جا سکتا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں اس تھریٹ کو سمجھتے ہیں، تو پھر زرداری صاحب نے نوڈیرو میں اتنا لمبا جو چارج شیٹ دی کہ مولوی نواز شریف ہیں اور مولوی نواز شریف کی سوچ ایسی اور اس سوچ کے خلاف ہماری فوج لڑ رہی ہے، تو واٹ واز ہی سیئنگ؟ I don't know this, he can explain, لیکن میرے خیال میں سمجھتے وہ ضرور ہیں، چاہے وہ اس کو اتنا وہ نہیں وہ کرتے تھوڑا سا. کون سمجھتے ہیں؟ نواز لیگ جو ہے تھریٹ کو تو وہ سمجھتی ہے، بیکاز ان میں اچھے خاصے سمجھدار لوگ موجود ہیں، لیکن اس تھریٹ کو وہ اتنا پروجیکٹ نہیں کرتے. چونکہ پیپل پارٹی فیس کر رہی ہے بینگ ان دی گورنمنٹ، اس لیے وہ اس کو ویزیبلی پروجیکٹ بھی کرتے ہیں اور اون اپ بھی کرتے ہیں، اس کو بات کرتے ہیں. تھریٹ تو بڑا پوٹنٹ ہے اور اس تھریٹ کو فیس کرنا ہے. آپ نیگوشیشن کی جو بات کرتے ہیں لوگ، وہ یہ پچھلا ٹریک ریکارڈ نہیں دیکھتے کہ 2 دفعہ آرمی نے نیگوشیٹ کیا ان کے ساتھ، محمد کے ساتھ جی، اور 1 دفعہ پھر بیت اللہ کے ساتھ، اور 1 دفعہ اے این پی گورنمنٹ نے کیا، اور 3 دفعہ بٹریل ہوا. 3 دفعہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، زیادہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا، ایریاز لیے، اور زیادہ بڑا تھریٹ بن کر سامنے آئے. تو آپ نیگوشیٹ وہاں پہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے ود ان یور اون کنٹری آپ اپنے لوگوں سے تب نیگوشیٹ کرتے ہیں جب وہ ہتھیار ڈال دیں. آپ یہ نہیں کرتے کہ بھائی آپ آرمڈ ہیں تو آپ فورس آف گن آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایز پر یور کانسٹیٹیوشن، ایز پر پاکستان لا، سوائے پاکستان کی آرمڈ فورسز کے کسی کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ تو بڑا مذاق ہے، کیونکہ ہر ایک اپنے جی، لیکن اگر کوئی لائسنس لے کر رکھی ہوئی ہے ویپن تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان لائسنس نہیں ہونی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا استعمال، اگر آپ اس کا استعمال اپنی ہی آبادی پر اور اپنے ہی سویلین بھائی بہنوں پر کر رہے ہیں تو پھر تو آپ قاتل ہیں، پھر تو آپ مجرم ہیں اور آپ کو سزا ملنی چاہیے. اچھا، یہ جو آپ تھریٹ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 20,000 کے قریب لوگ ہیں آرمڈ ہیں، اور یہ ہوں گے، میرا ایک گیس ہے، آئی ڈونٹ نو. اچھا، تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم، یوز آف فورس سے آپ ان کو کریں. الٹیمیٹلی یہی ہوگا، الٹیمیٹلی آپ کو کرنا پڑے گا.
یہ اور کیونکہ یہ اس حد سے آگے جا چکے ہیں جہاں پر آپ ان سے بات چیت کر کے انہیں واپس لا سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ مطلب ابھی فوج ابھی یہ دیکھیں کچھ سائن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے فرام ود ان آرگنائزیشن بریک اپ کرتی ہیں. ہو سکتا ہے ان کے بیچ میں سے لوگ کچھ سمجھ جائیں کہ ہم غلط راستے پر تھے. اور جس طرح ابھی ایک تحریک طالبان پاکستان میں ایک گروپ پیدا ہو گیا ہے کرم ایجنسی میں، جنہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ سوسائڈ بامبنگز اور اپنے لوگوں کو مارنے کے ہم خلاف ہیں، اور ہمارا جو گروپ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. تو ایک بریک اپ تو ہوئی نا. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ، حالانکہ کرم ایجنسی کے حالات آپ جانتے ہیں، جو نیگوشیٹ کیا ان کو راستہ دینے کے لیے طالبان کو، تو وہی قتل و غارت شروع کیے گئے. لیکن اب وہاں پر ہی ود ان دی سیم طالبان ایک ڈسیڈنٹ گروپ نے جنم لیا ہے پچھلے 2-3 دن سے، اور وہ اخباروں میں آیا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی سٹارٹ ہے، بڑی اچھی بات ہے. جی اب کتنا لاسٹ کرتا ہے وہ بڑی بات ہے. جی اچھی بات. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ پرابلی دے ول کم فار ہم، وہ دے ول ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ دیم. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کہیں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ باقاعدگی سے سپورٹ دے رہی ہیں اس وقت سیکیورٹی اپریٹس کو، جو آن دا فرنٹ از فائٹنگ دس تھریٹ آف ٹیررزم ان پاکستان؟ میرے خیال میں تو جی اس وقت فوج کو پوری سپورٹ حاصل ہے. پوری سپورٹ حاصل ہے. اور یہ جو تھریٹ ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے 2 سال 4 سال 10 سال یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی 40 سال لگے سری لنکا کو، 10 سال لگے ملیشیا کو. جو انسرجنسی ہوتی ہے یہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، یہ کوئی شارٹ ٹرم میں آپ وکٹری نہیں کر سکتے، کیونکہ اینیمی سٹیٹک نہیں ہے، اس کی کوئی سٹیٹک لائنز نہیں ہے جن کو آپ اوور رن کر لیں گے. اینیمی موبائل ہے، اینیمی چھوٹے چھوٹے گروپس میں لڑتا ہے، اینیمی ڈیفیکلٹ ٹرین میں لڑتا ہے، اینیمی سروائیو کر سکتا ہے. تو یہ ہمیشہ ایک بڑی لانگ ڈران سٹرگل ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. پاکستان کے شہریوں میں ان کو سپورٹ ہے؟ پاکستان کے شہریوں میں کن کو؟ یہ جو تحریک طالبان ٹائپ، یہ جو اس طرح کے گروپ. کچھ لوگوں کی سپورٹ ضرور ہے. آفٹر آل آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹریمسٹ مدرساز بھی موجود ہیں، ایکسٹریمسٹ فرنج، یہ اپنے نام بدل کے یہ آرگنائزیشنز کراچی میں، صدرن پنجاب میں، پنجاب کے کچھ شہروں میں باقاعدہ ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ بتائیں کہ اگر اس میں بالکل کچھ نہیں صداقت کے ایجنسی سپورٹ کرتی ہیں، تو کیوں یہ بار بار جن صاحب پاکستان کے اندر کے لوگ، پاکستان کے باہر کے لوگ انڈیکیٹرز دیتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ایجنسیز کے کچھ حصے ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کچھ حصوں کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایٹ لیسٹ ISI کے لیے میں کہہ سکتا ہوں، اور MI بھی آبویسلی، بیکاز دونوں یونیفارم لوگ ہیں، ڈسپلن میں ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سینئر افسر کی مرضی کے بغیر کچھ کریں، کیونکہ اگر کریں گے تو یو ول بی آؤٹ. یہ تو جنرل مشرف نے کہا کہ شاید OBL اسامہ کو سپورٹ کیا ہو، تو ہی وینٹ آن ریکارڈ ٹو سے کہ شاید انڈیویجولز نے کیا ہو. نہیں جی، شاید انڈیویجولز نے. جی آئی نو، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ از کریکٹ. اور اگر کسی نے کیا تو کوئی سویلین انوالو ہو سکتے ہیں، کوئی ایک آدھ انڈیویجول فوجی، جس طرح یہ سمپتی میں ابھی بریگیڈیئر صاحب پکڑے گئے، یا کوئی ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو. اس میں ٹوٹلی رول آؤٹ نہیں کرتا، بٹ ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج نو بڈی واز انوالوڈ. Nobody was involved. اچھا تو یہ لال مسجد کا جو قصہ ہوا، اس سے کتنا زیادہ ایکسٹریمزم کو تقویت پہنچی، یا اٹ ہیلپ ٹو ایکچولی اسٹیم دا ٹائیڈ، کہ اس کو ختم کرنے میں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو ایکشن ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہوا. اگر وہ نہ ہوتا تو ایک پیرلل گورنمنٹ اسلام آباد میں بن گئی تھی، ایک ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ بن گئی تھی. اب وہ باہر نکل کے، لوگوں کی میموری بڑی شارٹ ہے، ہمارے میڈیا کی میموری بھی بہت شارٹ ہے، کیونکہ اس وقت تو میڈیا بلیم کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، ظلم کر رہے ہیں، عورتوں کو آ کے پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. جب ایکشن ہو گیا تو ہر کوئی اس کے خلاف ہو گیا. اور آپ کے آرمی کے اندر بھی تو 2 ویوز تھے نا، میڈیا واز ریفلیکٹنگ دی ڈیبیٹ واٹ ایور. اور آرمی میں ویوز بھی کافی حد تک میڈیا فارم کرتا ہے. اچھا آرمی فارم کرتا ہے؟ ہمارا خیال تھا میڈیا کو فیڈ کرتی ہے آرمی کے کچھ. جی نہیں، آپ لوگ جس طرح سے وہ میڈیا کیمپین چلاتی ہیں نا، تو وہ اٹ انفلوئنسز دی مائنڈز. کافی حد تک لوگ ISI کیمپین چلاتی رہی اکیلی، اب فی الحال تو جی میڈیا چلاتی ہے، اور بڑی پورٹنٹ کیمپین چلائی میڈیا نے ابھی. لیکن میرے خیال ہے کچھ اوور ڈو کر گئے اس دفعہ آرمی بیشنگ میں. وہ لال مسجد کا یہ ہوا کہ جو وہاں سے ٹیررسٹ نکلے، اور جن کو بعد میں سپریم کورٹ کے کہنے پہ چھوڑ دیا گیا، جو اس وقت تو ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے تھے، بعد میں اف یو ریمبر سپریم کورٹ نے کوئی
تو 250 بندوں کو رہا کر دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ اب بعد میں مختلف وارداتوں میں دوبارہ پائے گئے، تو وہ لوگ نکل کے دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے، کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ آلریڈی کنونس تھے ٹو دیئر ویز، ٹو دیئر وے آف لائف، کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ شاید ایک ڈیوائن مشن ہے، وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ تو کرتے رہیں گے۔ اچھا جن صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ یہی ہے کرنے کا، یوز آف فورس ایٹسیٹرا، اور بہت سے لوگ آپ سے ایگری کریں گے، لیکن اگر آپ ٹریجیکٹری دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 15 سال میں یہ جو تھریٹ ہے، 10-15 سال میں یہ کس سمت بڑھ رہی ہے؟ یہ بڑھ رہی ہے، کم تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی کم ہوئی ہے، کم ہوئی ہے، بالکل کم ہوئی ہے، بیکاز آپ یاد کریں کہ جس زمانے میں وہ سوات، بنیر، دیر کو کیپچر کر کے مانسہرہ تک آ گئے تھے، اور اس وقت ساؤتھ وزیرستان ٹوٹلی ان کی حکومت تھی، مومند، باجوڑ، کرم، اورکزئی، یہ سب ایجنسیز میں ان کی حکومت تھی، ان کی راہداری کے بغیر کوئی گاڑی موو نہیں کر سکتی تھی، وہ ان کی پیک تھی۔ ٹھیک ہے، اوکے، تو وہ پیک تھی، لیکن جو میرے خیال ہے ہم اگر دیکھیں سوسائڈ بومنگز وغیرہ وغیرہ، وہ جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں قدریں، وہ بڑھ گئی ہے، بیکاز یہ اب ایک ڈیفیٹسٹ جو جن کو مار پڑی ہے، یہ اب ان کا ہتھیار ہے۔ سوسائڈ بومبنگ ہمیشہ ہارے ہوئے لوگوں کا ہتھیار ہوتا ہے۔ ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ تو یہ کہا جاتا ہے آرمی از انڈر ٹریمینڈس پریشر۔ آرمی از انڈر پریشر ناٹ فرام دی ٹرائبلز، آرمی از انڈر پریشر فرام دی امریکنز۔ ویلکم بیک ناظرین ہمارے گیسٹ ہیں آج لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی صاحب۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوسائڈ بامر جو ہوتا ہے وہ ایک ہارے ہوئے مائنڈ سیٹ کا ہے، جن صاحب یہ تو کوئی نئی منطق ہے، لوگ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ داؤ پہ اپنے کو لگاتا ہے بڑی بریولی۔ نہیں، میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈیسپریٹ میئر ہے۔ پہلے تو ان کا اٹیمپٹ کیا تھا؟ پہلے تو ان کا تھا کہ ہم ایریا کیپچر کر لیں سارا اور اپنی حکومت بنا لیں، ورچولی دے ہیڈ سکسیڈڈ۔ جس وقت آرمی وینٹ انٹو ایکشن اور آرمی نے ان کو ان ایریاز سے ایکسپیل کر دیا، نکال دیا، تو پھر دے ریزورٹڈ ٹو سوسائڈ بامبنگز، کیونکہ وہ آرمی کو کنفرنٹ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ پھر سول پاپولیشن کے اگینسٹ آئے۔ مقصد یہ تھا کہ ڈی مورلائز کریں سول پاپولیشن کو، گورنمنٹ کو، اور آرمی پر پریشر ماؤنٹ کریں کہ وہ وہاں پہ ہمارے خلاف ایکشن بند کر دیں۔ تو یہ ایک میئر تھا، یہ ایک ڈیسپریٹ میئر ہوتا ہے سوسائڈ بامبنگ، یہ کبھی بھی جیتنے والوں کا ہتھیار نہیں ہوتا۔ یہ انٹرسٹنگ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ ٹیریٹری کو کیپچر کر کے اپنا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب ان اے سینس دیر آن دا رن، اور یہ سوسائڈ بامبنگ۔ آپ عمران خان جیسے پولیٹیشین کو کیا کہیں جو کہ بڑی کلیئرلی کہتے ہیں کہ جی یہ چیز آپ کسی صورت نہیں جیت سکتے، تھرو فورس بات کریں، بات چیت کریں، یہ سوسائڈ بامرز جو ہیں دے ہیو اے کمٹمنٹ، ان کے اپنی بلیف ہے، یہ وہ، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ عمران صاحب کا اب اپنا ویو ہے، میں اب اس کے ویو کو تو نہیں چیلنج کر سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں ڈیبیٹ ہے، چیلنج مطلب کہ آپ کی یہ دیکھیں نا، یہ ان کا اوپینین ہے، ہر ایوری ون از انٹائٹلڈ ٹو ہز اوپینین۔ نہیں، ایوری بڈی ڈزنٹ ہیو این انٹائٹلمنٹ، کہ مطلب کوئی ٹھوس عمران کے ذہن میں بات ہے جس کی بیسس پہ جی ٹھوس بات تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہسٹوریکل ایکسپیرینس دیکھ لیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا ریزلٹ ہوئے ہیں، تو کیا چیز ابھی ڈیفرنٹ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوں گے، یا تو کوئی ایسی مینیفیسٹیشن ہو کہ وہ ایگری کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی آفر آئی ہو، پھر تو اگر ہم نہ کریں تو بات ہے، ان کی طرف سے تو کوئی آفر آن دی ٹیبل نہیں ہے، اور وہ ڈسارمامنٹ وغیرہ کی جی بالکل نہیں، لیئنگ ڈاؤن دیئر آرمز۔ ابھی آپ بات کرتے ہیں آرمی پر پریشر کی، آپ نے کہا کہ سوسائڈ بامبنگ وغیرہ جو ہیں وہ اب چونکہ آرمی پریشر میں نہیں آئی اور وہ اس طرح کا ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کریں، لیکن نارتھ وزیرستان میں جائیں تو ہم جب اس پر بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آرمی از انڈر ٹریمینڈس پریشر۔ آرمی از انڈر پریشر ناٹ فرام دی ٹرائبلز، آرمی از انڈر پریشر فرام دی امریکنز، بیکاز امریکنز آرمی کو اپنے مقصد کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نارتھ وزیرستان ان دیئر مائنڈ از دی مین بیس، بیکاز حقانی گروپ کو وہ سمجھتے ہیں وہاں بیسڈ۔ حقانی جو ہیں آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کوئی ٹیررزم سے دور سے تعلق نہیں ہے؟ حقانی دیکھیں جی، حقانی لڑ رہا ہے افغانستان میں، پاکستان میں نہیں لڑ رہا، میں ان کے فادر کو ملا ہوں، جلال الدین حقانی کو، وہ لڑ رہے ہیں افغانستان میں، اور وہ لڑ رہے ہیں افغانستان سے ایکسپیل کرنے کے لیے فارن فورسز کو،
جو کہ ان کی ایک رائٹ ہے، وہ اپنی ایک بیٹل فار انڈیپینڈنس لڑ رہے ہیں. پاکستان میں حقانی گروپ نے آج تک کوئی ایکشن نہیں کیا، تو ہمارے دشمن تو نہیں ہیں. تو جو افغان، انٹرسٹنگ بات ہے، افغان جو پاکستان میں بیٹھے ہیں اور کل کو بات شروع ہونے لگ جائے گی پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی، اور جو باٹم لائن پاکستان سے جو ایک ایکسپیکٹیشن ہے دنیا کی، کارزئی کی، امریکنوں کی، وہ یہ ہے کہ جی ملا عمر اور حقانی گروپ، ان دونوں کو آپ، ابھی جب کارزئی آئے بھی تھے یہی انہوں نے کہا کہ ان کو آپ ڈیلیور کریں یا نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ، یا آپ ان کے ساتھ ڈیل کریں، یعنی کہ پھر فورس کے ساتھ ڈیل کریں. تو بحیثیت ایک پاکستانی کی اگر میں یہ کہوں کہ جی اب ان کو تو جانا چاہیے اپنے گھر، ہم کس کھاتے میں ان کو لے کے اپنی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں ٹوٹلی آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ دے ہیو آؤٹ لیوڈ دیئر ہاسپٹیلٹی. بٹ وی آر بینگ ان کا نہیں، ہمیں فورس کیا جاتا ہے ہر دفعہ. UNHCR فورس کرتی ہے، امریکہ فورس کرتا ہے. کرزئی صاحب ہر دفعہ آ جاتے ہیں منت کرنے گورنمنٹ کی، پھر 2 سال ایکسٹینشن لے جاتے ہیں. یہ اب افغان ریفیوجیز ہمارے لیے ایک برڈن بن چکے ہیں، ہم ان کو فیڈ نہیں کر سکتے. تو اب حقانی گروپ اور ملا عمر کے گروپ کو آپ نہیں اس میں ڈالتے کیٹیگری میں؟ نہیں، دیکھیں ہم نے ٹھیکہ لیا ان کے؟ نہیں، ہم نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا، نہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا، نہ وہ ان کو ادھر ہونا چاہیے. They should be away in their own country. They should be away. They should be. میں مانتا ہوں. حقانی گروپ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نارتھ وزیرستان میں اس کی فیملیز ہیں، ان کی حقانی کی. اب امریکز کہتے ہیں وہاں اس کے ٹیررسٹ کیمپس ہیں. ناٹ ٹو آور نالج. ہوں گے تو اب وہ مار رہے ہیں، ڈرون اٹیک کر رہے ہیں وہ ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک یہ بڑا ایک کنٹراڈکٹری سٹانس ہے امریکہ کا. ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ حقانی کو لے کر آئیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پر. تو بھائی اگر ہم حقانی کے خلاف ایکشن کریں گے تو ہمارا اس پر کیا انفلوئنس رہ جائے گا؟ ایک طرف تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا انفلوئنس ہو اس پر اور ہم اس کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ڈیلیور کریں، دوسری طرف ہمیں پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ اس پر اٹیک کریں. دیکھیں نا، اب جو لیٹسٹ ہے وہ جو ٹرائی لیٹرل ڈائیلاگ ابھی ہوا بھی کابل میں، تو اس میں ڈسکشن یہ تو نہیں تھی کہ آپ اٹیک کریں، تھا کہ جی آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی آپ ان کو لے کے آئے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ. اور ہماری کچھ، مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم کس طرح سے نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لائیں، وہ مانتے نہیں ہیں، یہ ان کی کنڈیشنز ہیں، وہ کنڈیشنز ہیں. مجھے یہ بتائیے بحیثیت پاکستانی کی، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے ملک کی سیکیورٹی چاہیے. آپ لوگوں نے دیکھیں، آپ لوگوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایٹسیٹرا کی ایک سوچ تھی، اسٹریٹجک ڈیپتھ ایٹسیٹرا. اسٹریٹجک ڈیپتھ کیا، وہ تو ہمارے ملک کے اندر ایک کینسر بن کے یہ چیزیں ابھر آئیں. وہ تو بڑی پرانی. اچھا نہیں، اب نہیں تو وائی ڈونٹ وی، ہم ان کو واپس کیوں نہیں بھیجتے؟ نہیں، بھیجنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ بس سینڈ دم. گورنمنٹ نہیں، وہ تو پھر ہر ایک کو کلیئر ہونا ہے. بھیجنا چاہیے. میں تو اس پہ آئی ایم آن ریکارڈ ایوری ٹائم ایوری ویئر آئی ہیو سیڈ کہ افغانیز مسٹ بی سینٹ ہوم. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ان کو ڈیلیور کریں اور سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ کا انفلوئنس افغانیوں پہ تب ہوتا ہے اف یو آر دیئر بینیفیکٹرز، ورنہ افغانی آپ کی پرواہ نہیں کرتا. افغانی کو یا تو آپ منی دے رہے ہوں، یا آپ اس کو ویپنز دے رہے ہوں، یا آپ اس کو ڈالرز دے رہے ہوں، کچھ فیڈ کر رہے ہوں. اگر یہ سارا کچھ آپ نہیں کر رہے اینڈ ہی از سروائیونگ آن ہز اون، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو یو. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو کمال ہے، ہمارے ملک میں بیٹھے، یا تو ہم کہیں کہ ہم اتنے بے بس ہیں کہ کوئی آ کے گروہ ہمارے ملک میں بیٹھے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو انہیں کچھ نہیں دے رہے. They're sitting on our territory. Yes, in Waziristan and in tribal areas the tribes are hosting them. آپ گورنمنٹ نہیں ہوسٹ کر رہے. سو ٹرائبز اور نو ٹرائبز، اٹ از پاکستان اینڈ سوورینٹی آف دا کنٹری. سو اسی لیے تو آرمی گئی ہے ٹو ری اسٹیبلش آر سوورینٹی. نہیں بٹ دس از وائی آرمی از ٹیکنگ ایکشن. نو بٹ یو آر سیئنگ کہ فار ایز فار ایز حقانی گروپ وغیرہ کنسرن، اس کو ہم نہیں کچھ زبردستی کر سکتے. ہم زبردستی اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارا اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے. ہی از ناٹ سٹنگ ان نارتھ وزیرستان. نارتھ وزیرستان میں اس کی بیوی بچے ہوں گے، آپ کیا کریں گے؟ جل صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، نہیں، he is not in North Waziristan. they come and go. 2 provinces افغانستان کے اس کے کنٹرول میں ہیں. Why don't the Americans send their forces and sort him out? Why do they expect پاکستان کہ وہ پاکستان ان کے جو ہے وہ کام کرے جو وہ خود نہیں کر سکتے؟ خود کیوں نہیں کرتے؟ اتنی فوج لے کر آئے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو آپ نے خود ہی فرمایا تھا، بیوی بچوں سے ہٹ کے ابھی آپ نے خود کہا کہ ہاں حقانی گروپ یہاں بیٹھا ہے اور ملا عمر اور ان کی بھی طالبان یہاں بیٹھے ہیں. میں نے بالکل نہیں کہا. میں نے تو کہا افغانی موجود ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ملا عمر. آپ کہہ رہے ہیں سو یو آر سیئنگ کہ یہ گروہ ہے ہی نہیں یہاں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے سب کو پتا ہے. نہیں جی، ملا عمر کا مجھے نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے، اینڈ آئی ہیو مائی ڈاؤٹس کہ ادھر ہے. وہ پرابیبلی وہی ڈاؤٹ تھا، اٹس اے فیکٹ کا ڈاؤٹ تھا، لیکن نکل آیا.
حقانی کا تو شور ہے کہ حقانی از ان افغانستان، حقانی از ناٹ ان پاکستان. اینڈ ہز سنس کوئی افغانستان میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی آتا جاتا رہتا ہے. نارتھ وزیرستان کے ساتھ ان کا لنکیج ہے، وہاں پہ وہ آتے جاتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جب پاکستان آرمی نارتھ وزیرستان میں ری اسٹیبلش کر لے گی اپنی ریٹ تو پھر دے ول ناٹ الاؤ اٹ. جس طرح باقی اب ایجنسیز میں ہم نہیں پرمٹ کرتے افغانیوں کو کراس اوور دی بارڈر آنا. ناظرین اب ہم بریک پر جاتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے، اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. ایک ہیلی کاپٹر جو پہلا فلائی کیا وہ کریش کر گیا اور باقی ہم نے تھینک یو ویری مچ کر کے واپس کر دی. تو یہ امریکنز بات چیت بہت کرتے ہیں، ڈیلیور کم کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین ہمارے گیسٹ ہیں آج لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی صاحب. اچھا، یہ نارتھ وزیرستان کا آپریشن ایک ہمیشہ سے ایک ابھی بات شروع ہوتی ہے، کنٹروورسی میں چلی جاتی ہے، پھر لگتا ہے کہ جی کوئی ایکٹیویٹی نہیں، حالانکہ سب ہماری فوج بھی بتاتی ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ جو پاکستان میں جہاں سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے اوریجنیٹ وہاں سے کرتی ہے. نہیں، نارتھ وزیرستان سے اوریجنیٹ نہیں ہوتی نیسیسرلی، ساؤتھ وزیرستان سے بھی ہوتی ہے. اچھا، اور زیادہ ساؤتھ سے ہوتی ہے. نارتھ وزیرستان سے بھی کچھ آتے ہیں، نہیں کرم سے بھی آتے ہیں، ساؤتھ سے بھی آتے ہیں، نارتھ سے بھی آتے ہیں، بیکاز نارتھ میں بھی کچھ یہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں. چینی سفیر، ترکی سفیر سب کہتے ہیں جی وہاں بھی بیٹھے. نارتھ وزیرستان میں جو مین ٹرائب ہے وہ وزیرز ہیں، اور وزیرز از دا لارجسٹ ٹرائب ان دی ٹرائبل ایریاز، اور وہ پاکستان کے ساتھ فرینڈلی ہیں. پاکستان کے ساتھ انہوں نے ابھی تک کوئی کسی قسم کا غلط کام نہیں کیا. سوسائڈ بامبنگ فیکٹری جو 2 ہم نے خود اٹیک کر کے ختم کیے وہ تو نارتھ وزیرستان میں تھے. نہیں نارتھ وزیرستان میں، لیکن دے ڈونٹ بلانگ ٹو وزیرز. آئی ایم ٹاکنگ وزیر ٹرائب. نہیں، I wasn't talking so اور much about the نارتھ people. وزیرستان میں ابھی اس وقت آپ کی اوور 30,000 فوج ہے اس وقت. سو لمیٹڈ ایکشنز آر آلریڈی گوئنگ آن. ہم نے اگر وہ فیکٹریاں ختم کی ہیں تو ایکشنز ایٹ اے سرٹن اسکیل از گوئنگ آن. دوسری بات ہے، امریکنز ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ایکشن نہیں کرتے. ہماری 1,40,000 فوج آلریڈی ڈپلائڈ ہے. ہاں وہ تو وہاں وہ بہت بڑی ڈنڈی وہاں. ہم اور فوج ایسٹ سے نہیں پل آؤٹ کر سکتے بیکاز انہوں نے انڈیا کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈالا کہ اپنی ایڈیشنل فورسز واپس لے کر جاؤ. امریکنز نے کیا چاہتے تھے آپ پریشر ڈالیں انڈیا پہ؟ کم از کم جو ایڈیشنل فورسز وہ لے کر آئے ہیں، فارورڈ موو جو انہوں نے کیا ہے وہ نہ کریں، ہوسٹائل ایکٹس نہ کریں، جو اپنی ایکسائز ہمارے بارڈرز پہ کر رہے ہیں وہ نہ کریں، تاکہ ہم تسلی سے وہاں سے اپنی فوج نکال سکتے ہیں. ایکسٹرا فورسز کب لے کے گئے انڈیا؟ جو ممبئی کے زمانے میں لے کر آئے تھے، کچھ یونٹس ابھی تک ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ جو ڈیلیوری کے پرومسز کیے تھے ویپنز کے، انہوں نے نہیں دیے امریکنز نے ابھی تک. جو آج سے 10 سال 9 سال پہلے ہماری 7 پیسز آف اکوپمنٹ، ٹائپس آف اکوپمنٹ کی ڈیمانڈ تھی، ان میں سے صرف چند ہزار بلٹ پروف جیکٹس ہمیں ملی ہیں. ہمیں گراؤنڈ بیسڈ سرویلنس ریڈارز ہمیں نہیں ملے، ہمیں گن شپ ہیلی کاپٹرز نہیں ملے. ہمیں نہیں جی ٹرسٹ نہیں کرتے تو پھر کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے لڑائی کریں؟ پھر کیوں کہتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان اٹیک کریں؟ ٹرسٹ نہیں کرتے تو پھر ہم کیسے اٹیک کر سکتے ہیں؟ ہمارا الٹا کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے انہوں نے روکے ہوئے سارے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے حساب. نہیں جی کوئی نہیں، یہ ایسے بہانہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن دوستی تو آپ رکھی ہے نا پھر بھی امریکنوں کے ساتھ. یہ نہیں ہم کہہ رہے لڑائی کریں، لیکن دوستی چل رہی ہے، تو آپ کی ریلیشن شپ چلتی رہنی چاہیے. بٹ یہ بتائیے ناجائز پریشر بھی ڈالتے ہیں وہاں پہ. ہاں وہ تو ڈلے گا جب ڈائیورجنس ہوگی انٹرسٹ کی. یہ بتائیں کہ پاکستان کس جو اگلا 1 سال ہے افغانستان میں پولیٹیکل ریکنسیلیشن کا، پاکستان اپنا کیا رول دیکھتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پکچر ان کابل دیٹ پاکستان. دیکھیں جی، 2 چیزیں تو ہمیں بڑا کلیئر ہونی چاہیے کہ نو میٹر کون سی گورنمنٹ افغانستان میں آئے، پاکستان پر ان کی سرٹن ڈیپینڈنس رہے گی. وہ مجبوری ہے ان کی. جیو پولیٹیکل بارڈر ہے ہمارا، وہ بارڈر ہے، پورٹ ہے، ان کی ساری ٹریڈ ہے، اور پھر پاپولیشن ہے. تو پھر انسیکیورٹی ہمیں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. ہمیں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. یہ جو کانسیپٹ آف اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے یہ اب صرف میڈیا کے دماغ میں زندہ ہے. یہ آج سے نہیں، اس لیے کہ یہ آپ لوگ اس کی بات کرتے ہیں. پاکستان کو چلاتا ہی میڈیا ہے، آرمی کو بھی میڈیا چلاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کسی فوجی سے کبھی سنی ہے یہ ٹرم آج کل؟
مطلب آج کل نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آج سے 10 سال پہلے تھی. وی موو فار اہیڈ آف دیٹ سنس دین. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک کچھ لوگوں کے دماغ سے نہیں نکلی. ہم اس میں اب بلیو نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہیں ہی نہیں. ہم نہیں، دیکھیں حقانی گروپ کا بھی اگر ان کے کچھ لوگ ادھر موجود ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہیں، لیکن لڑائی وہ ادھر نہیں لڑ رہے. لڑائی وہ افغانستان سے لڑ رہے ہیں. یہاں سے جا کے تو لڑتے ادھر ہی ہیں. اور امریکن کو چاہیے ان کو سارٹ آؤٹ کریں. بارڈر سیل کر لیں نا امریکنز. کیوں نہیں بارڈر سیل کرتے؟ پوسٹیں لگائیں. کیوں انہوں نے اتنی تھوڑی پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں؟ ہمارے سے ان کی 1/3 بھی پوسٹ نہیں ہے. اور نہیں، اس سے بھی بہت کم ہے. 1/10 ہے جو. جی تو لگائیں نا پوسٹ. وائی ڈونٹ دے اسٹاپ دیم فرام کراسنگ اوور؟ تو اپنا بھی تو کوئی ایکشن دکھائیں نا. ہمیں جب یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر انہوں نے دیے ہمیں تو 35 سال پرانے رومینیا سے خرید کے دے دیے. جو ایک ہیلی کاپٹر جو پہلا فلائی کیا وہ کریش کر گیا اور باقی ہم نے تھینک یو ویری مچ کر کے واپس کر دی. یہ کب کی بات؟ یہ آج سے کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے. یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز ہمارے لیے انہوں نے گفٹ کیے تھے اور یہ فیکٹ ہے. میں نے ایڈمرل مائک مولن صاحب کو بھی کہا تو انہوں نے کہا ہمیں اصل میں مل نہیں رہے تھے تو ہم نے جلدی میں خریدے. تو اس جنگ کو ہی خریدنا تھا ہمارے لیے. تو یہ امریکنز بات چیت بہت کرتے ہیں، ڈیلیور کم کرتے ہیں. لیکن ہم بھی پٹ اپ ود ایوری تھنگ. دیٹ از وائی. ہماری ضرورت بھی ہو جاتی ہے. کچھ ہماری مجبوری ہو جاتی ہے. ہمارے اگر فائنینشیل حالات بہتر ہو جائیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری اسٹرینتھ ایکچولی از دی ہونی چاہیے اکانومی. اگر ہماری اپنی اکانومی اچھی ہے تو آرمی بھی ترقی کرے گی. اگر پولیٹیکل سسٹم کو چلنے دیں تو پھر اکانومی بھی پولیٹیکل سسٹم چلے نا جی، اس کو کون روکتا ہے؟ خود چلے. چلیے خود. وہ خود نہیں چلتا، خود اپنے آپ کو ڈیریل کرتا ہے. چلیے اگلے سینٹ کے الیکشن میں بھی آپ کو ٹکٹ ملنے والی ہے یا از اٹ اوور؟ از دا اننگز اوور دین؟ نہیں، میرے خیال میں تو اٹ از اوور. خیال کا مطلب کہ اگر کوئی آفر کرے تو آپ لے لیں گے؟ نہیں، وہ دیکھیں گے. اچھا دیکھیں گے. اچھا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین آپ نے یہ انٹرویو سنا، آپ نے سنا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی کی زبانی ان کا کیا پرسیپشن ہے آرمی کے بارے میں اور جو مختلف ملک کو تھریٹس ہے، خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے امریکہ کے تعلقات پر بھی بات ہوئی. ہماری طرف سے بس یہی کچھ آج. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.